मेरे साथ स्टूडियो में मौलाना महमूद बंदी साहब, आपके लिए क्यों अहम है जिहाद को रिक्लेम करना? किसी को भी थूकना होता है मुसलमानों के मुंह पर तो वो जिहाद का नाम इस्तेमाल करता है। मुसलमान से आसान दुश्मन तो कोई मिल नहीं सकता, वो मुसलमान को चुन लिया गया है। जब अल फलाह से 1 दर्जन डॉक्टर्स निकलते हैं और वो खुद जिहाद की बातें करते हैं, वो खुद कहते हैं कि जो सुसाइड बॉम्बिंग है वो इस्लाम में उसका बड़ा दर्जा है, यानी एक तरह से कैमरे पे आके कबूल कर रहे हैं। पढ़े लिखे मुसलमान हैं जिनको इतना मौका मिला कि जाके वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकें और उसके बाद आके अगर वो ये रास्ता चुनते हैं तो फिर आपके पास जवाब क्या है इस बात का? नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। मौलाना मदनी ने इस बात को क्यों उठाया? वो कहते हैं वो शेर है कि जिन जख्मों को वक्त भर चुका है उन्हें क्यों कुरेदे जा रहे हो। आपने बाबरी मस्जिद का मुद्दा इतने बड़े मंच से उठाया, क्या आपको लगता है कि ये जायज था या खामोश रहना चाहिए था? खामोश तो थे ही, बोलना जरूरी इसलिए हो गया। इसको शर्मनाक समझते हैं कि कोई मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई जाए, और हम ये मानते हैं कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो अगर 1000 साल भी हो जाए उस मस्जिद को बने हुए, हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानते। हमारी जुडिशरी माइनॉरिटीज के इश्यूज को डील करने में और प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। ये फेलियर सिर्फ उनका नहीं है कि एक जज साहब का फेलियर है। चलिए, बाबरी मस्जिद तो दे दिया, लेकिन हिंदुओं की आस्था के 2 और केंद्र हैं, वो है मथुरा और काशी। ऐसी भी क्या जिद है? लाखों मस्जिदें हैं। एक बात बताइए, आज थोड़ी देर को ये मान लीजिए कि जी वो दोनों भी दे दिए, हाँ, फिर क्या होगा? शांति हो जाएगी भारत में। अच्छा, आरएसएस आपको ये लिख के दे दे कि भाई आपने हमें अयोध्या तो हमें मिल गया है, आज आरएसएस ये कहती है कि भाई हम ये काम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मथुरा काशी भी हम आप हमें दे दें तो फिर हमेशा के लिए शांति आ जाएगी, आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, 2 पार्टियां थी, दोनों पार्टियों के बीच में लोकल लेवल पर एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को कोर्ट से कंफर्म करा लिया गया, झगड़ा फिर भी नहीं खत्म। झगड़ा कैसे खत्म? एक ऐसी ताकतों को जिनको पूरी दुनिया में लानतें दी जा रही हैं, जिन्होंने औरतों की एजुकेशन को बैन कर दिया है, जिन्होंने वाकई स्टोन एज में अफगानिस्तान को ले गए हैं, उन्हें देवबंद उनका वेलकम करता है। भाई वो आप एक मरतबा भागवत साहब को तो ले जाइए ना वहाँ, तो आपको पता चलेगा लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे उनका भी। लेकिन भागवत साहब की आइडियोलॉजी, मेहमान देखिए, जो मेहमान है वो मेहमान ठीक है, लेकिन भागवत साहब की आइडियोलॉजी देवबंद की आइडियोलॉजी से अलग है बिल्कुल। यहाँ तालिबान ये क्लेम करते हैं, और ये तो बिल्कुल फैक्ट्स हैं कि देवबंद की जो आइडियोलॉजी है वही तालिबान की आइडियोलॉजी है। तो जब जो लोग वहाँ रूल करते हैं, आप अपने को कैसे अलग करेंगे? कैसे अपने को मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ, देवबंद में रहने वाले देवबंद के लोग देवबंद की बात कितनी मानते हैं। अब क्या समझती है? सारी बात सारे लोग मानते हैं। हम कह रहे हैं शादियां सादगी से करो, नहीं मानते लोग। मैं आपकी बड़ी तारीफ करती हूँ। अगर देवबंद से एक फतवा आता और वो ये कहता कि जो तालिबान अफगानिस्तान में कर रहे हैं वो देवबंदी आइडियोलॉजी और फतवा ऐसे आया नहीं करता है ना, इसका मतलब आप भी फतवे को नहीं समझिए। कोई अगर सवाल देता, अगर हाँ तो देना कोई सवाल, कोई एक और बात है, चलिए रेजोल्यूशन मुल्क से छोड़ दीजिए। ना देवबंद का काम नहीं है कि वो रेजोल्यूशन दे या टीका टिप्पणी करे, नहीं करता देवबंद ने बाबरी मस्जिद के बारे में क्या बात कही? नहीं कही है, देवबंद का काम नहीं है। आप एक इंडिविजुअल के तौर पे कर सकते थे। हाँ, हम तो 100 मरतबा करेंगे, आप जब चाहे करवा लें। हम तो अभी कह रहे हैं कि जो बच्चियों को तालीम से महरूम करने की बात करे या काम करे, वो उसने इस्लाम को समझा ही नहीं है, और ये एंटी इस्लामिक है, अन इस्लामिक है, बिल्कुल। नमस्कार, इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। ये पहली बातचीत नए साल में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जब नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसा माहौल है कि उम्मीद तो कम है लेकिन चिंताएं ज्यादा हैं, और खासकर उन लोगों को जो लोकतंत्र के हाशिए पर रह रहे हैं। भारत के अल्पसंख्यक, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, खासकर मुसलमान पिछले 11 साल से निशाने पर रहे हैं। मुसलमानों की जो चिंताएं 2025 में थी, क्या 26 में भी जारी रहेंगी? क्या भारत के मुसलमान और अल्पसंख्यक, अगर हम देखें विस्तार से, तो क्या उनके लिए कोई बेहतर साल लेकर आ रहा है, बेहतर उम्मीद लेकर आ रहा है 2026 का साल? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं, शायद इससे बेहतर नाम और चेहरा मैं सोच नहीं सकती थी। मौलाना महमूद बंदी साहब,
بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میں جانتی ہوں آپ بہت مصروف رہتے ہیں، پورے ملک اور الگ الگ جگہوں سے آپ کو دیشوں سے دعوتیں دی جاتی ہیں. کیا امید کر رہے ہیں آپ 2026 سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں بیٹھنے کے لیے، بلانے کے لیے، اور اس ڈسکشن کے لیے. دیکھیے، ہم لوگ تو امید پر دنیا قائم ہے، تو نہ مایوس ہیں، نہ مایوس ہونا چاہتے ہیں، نہ کسی کو کرنا چاہتے ہیں، نہ ہونے دینا چاہتے ہیں. جب یہ بات ہو گئی کہ ہم مایوس نہیں ہیں، تو کنسرن ضرور ہے. جس کنسرن کو آپ نے بہت اچھے سے، بڑی خوبصورتی سے شو کر دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت تو بدلے گا، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. میں یہ کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ رات تھوڑا لمبی ہو گئی ہے، لیکن صبح کا سورج تو طلوع ہونا ہے. مطلب لمبی ہے غم کی شام، لیکن شام ہی تو ہے. ہاں شام ہی تو یقیناً شام ہے، اور شام ہے تو شام کی جو رنگینی ہے وہ بھی ہے، اور رات ہے تو صبح بھی ہوگی. تو اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں میں. ریسنٹلی آپ کی ایک سپیچ وائرل ہو رہی تھی بھوپال میں، آپ نے اس سپیچ کو دیا تھا جس میں آپ نے کئی ایسے مدعوں کو رکھا جس کو کہا گیا کہ ریڈیکل ہے، آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ضرور ایسا تھا جس نے آپ کی آواز میں اپنی آواز اور اپنے احساس کو پایا. چاہے آپ نے بابری مسجد کا ذکر کیا، چاہے آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ جو جہاد یا اسلام کے جو دوسرے سمبلز ہیں یا اسلامک فلسفی ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ حالانکہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور یہ گلوبل ڈیبیٹ بھی ہے، اس پہ میں آؤں گی جہاد کو لے کر. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ کہا کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں بینگ پش ٹو دا وال. اس کا ایک لٹرل ٹرانسلیشن ایک طرح سے آپ نے کہا. آپ کو میں نے 10-11 سال میں کبھی بولتے نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں مسلمانوں میں کہ یہ تو سیاسی مولانا ہے، یہ تو MP مولانا ہے، یہ تو ہماری بات کبھی کھل کے نہیں کرتے. اچانک آپ کے اندر وہ جذبہ یا وہ فکر یا وہ غصہ کیوں پنپا یہ 11 سال بعد؟ ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ بولے ہیں، ان میں وہ ہمارا یہ برابر توجہ دلاتے رہے کہ آپ اسلامک ٹرمینولوجی، اصطلاحات، اس کو بدنام کر رہے ہیں. جہاد کے جو معنی ہوتے ہیں اس کا وہ انٹرپریٹیشن جو ٹیرر پھیلانے والے بیان کرتے ہیں، آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اس کا مطلب آپ ٹیرر پھیلانے والوں سے، چاہے وہ ملک کے اندر کے لوگ ہوں چاہے باہر کے لوگ ہوں، ان کو آپ طاقت پہنچا رہے ہیں. یہ میرا ایک برابر یہ بات میں کہتا رہا ہوں. اس بات کو کنگ آف جارڈن نے بھی بہت اچھے سے ایک کسی جگہ پہ بیان کیا تھا، کسی UN کے کسی فورم پر، اور ہلری کلنٹن نے بھی کسی موقع پہ اس کو بہت اچھے سے بیان کیا تھا کہ وہ اسلام نہیں ہو سکتا، وہ جہاد نہیں ہو سکتا. اب تو یہ تو بڑے لوگ ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ کسی کو بھی تھوکنا ہوتا ہے مسلمانوں کے منہ پر تو وہ جہاد کا نام استعمال کرتا ہے. اور وہ دراصل اسلام کے ساتھ دشمنی میں اس حد تک چلے گئے ہیں، اور وہ لوگوں کو افیم چٹانے کا موقع مل جاتا ہے اس کے بہانے سے. یہ بھی تو پرابلم ہے نا کہ لوگ افیم چاٹنے کے لیے تیار بیٹھے، تو میں کیا کروں گا اور آپ کیا کریں گے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اسلام کو گالی دینا آسان ہے اور بینیفٹ ہوتا ہے، پولیٹیکل بینیفٹ بھی ملتا ہے، اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا راستہ بھی مل جاتا ہے لوگوں کو. کس کی ناکامی؟ جو سرکاروں کی ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں. فیلئر اس کو آسان ہے نا بھئی، آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے تو جی نہیں سکتے، آنکھ چرا کے جینا آپ نے سیکھ لیا ہے.
تو جب آپ آنکھ چرا کے بات کریں گے تو آپ کو پھر کوئی نہ کوئی ایک دشمن چاہیے. مسلمان سے آسان دشمن تو کوئی مل نہیں سکتا. وہ مسلمان کو چن لیا گیا ہے, چن لیا گیا, مل گیا. نیشنل اینیمی, ایک راشٹریہ دشمن. جی ہاں, ایسے ہی ہے. ابھی تو ایسے ہی ہے. آسان ہے نا, کہاں سے صفائی دے گا, کون یقین کرے گا؟ اور صفائی دیتے دیتے بھی آدمی تھک جائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا صفائی دینے کا. کہا بھی تھا کسی نے اب سے 50-70 سال پہلے کہ تم تو ساری زندگی صفائی ہی دیتے رہو گے. بس ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ صاحب آپ جو ہے وہ فلاں چیز نہیں کہیں گے, فلاں چیز نہیں کہیں گے, تو آپ پھر بھارت کے سپوت ہو ہی نہیں سکتے. فلاں چیز کیسے کہیں گے؟ یہ کون سمجھائے گا کہ فلاں چیز کہنا ہمارے لیے ناممکن ہے. دونوں باتیں ہیں. آپ کے سوال کے جواب کو اسپیسیفک کر دوں اس جگہ پہ. ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ بولے میں ارجنسی, ہاں میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ ارجنسی کیا تھی. ہاں, کوئی ارجنسی نہیں, ہم بولتے چلے آئے ہیں. یہ بھی البتہ صفائی دیجئے جی کہ آپ 11 سال کیوں خاموش رہے. نہیں, یہ غلط ہے نا. اتنی زور سے نہیں بولے آپ. نہیں, وہ زور تو جب میڈیا اٹھا لے کسی بات کو تو زور ہو جاتا ہے. وہ میں نے دیوبند میں کہا تھا, آپ کو یاد نہیں ہے, 2021 میں ہماری دیوبند میں بڑی کانفرنس تھی, یہی والی تھی جو اب بھوپال میں ہوئی ہے. تو وہاں میں پریزیڈنٹ بنا تھا. ہمارے صدر صاحب جو تھے, ہمارے بڑے تھے, ان کا انتقال ہوا تو مجھے یہ الیکٹ کیا گیا تھا. تو وہاں دیوبند میں ایک بڑا پروگرام ہوا تھا. تو وہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ ہماری تہذیب الگ ہے, مذہب الگ ہے. اب کسی کو برداشت نہیں ہے اگر, تو وہ چلا جائے پاکستان. اس موقع پہ اور بھی کئی باتیں کہی تھیں جو ہمارے ساتھیوں کو, میں سے بھی کچھ لوگوں کو لگتا تھا, ہاں لوگوں کو لگتا تھا کہ تھوڑا ایگریسو ہو گئے ہو تم, تھوڑا ایگریسو ہو گئے ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ریزنیبل لینا چاہیے, مڈل پاتھ پہ رہنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ بولیں. پھر اس کے بعد دلی میں رام لیلا گراؤنڈ میں بڑا پروگرام ہوا تھا ہمارا 2023 میں. اس موقع پہ بھی 4-5-6 باتیں کہی گئی تھیں, جس میں ایک یہ تھی کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے, 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے اسلام. اسلام تو آدم کے ساتھ آیا. پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت مکمل ہوئی ہے 1400. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ ہے وہ. یہ بات سمجھنی ہوگی لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے آیا ہے مذہب. تو اس طرح کے جو بنیادی سوالات ہیں اس وقت بھی اٹھائے گئے تھے. اب یہ مسئلہ اس وقت کیونکہ جہاد کا استعمال ہر چیز میں ہونے لگا, حتیٰ کہ لیجسلیشن کے وقت میں اسمبلیوں میں چیف منسٹرز لوگ کوئی وہ نکالتے ہیں, رکھتے ہیں جیسے. لیکن آپ کے لیے کیوں اہم ہے جہاد کو ریکلیم کرنا؟ اس لیے اہم 2 وجہوں سے بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ جس جہاد کو ٹیررسٹ لوگ یوز کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ جہاد نہیں ہے, وہ اسلام نہیں ہو سکتا, نہیں اسلام کا کوئی حکم ہو سکتا ہے وہ, اور وہ ٹیرر ہی ہے. تو ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ لوگ خود مسلمان ڈفرینشیٹ کریں بٹوین جہاد اینڈ ٹیرر. اگر یہ ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے لوگ, اس کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا, تو پھر وہی لوگ صحیح ہو جائیں گے اور ان کے فالوورز بڑھتے چلے جائیں گے ٹیررسٹ کے. بھائی کون کرے گا ڈفرینشیٹ؟ سرکاروں نے اور میڈیا نے. تو وہی بیانیہ کو انگلش میں کیا کہیں گے, وہی اسٹیٹمنٹ مان لیا ہے صحیح. تو میرا یہ سوال ہوتا ہے انڈیا کے رولرز سے, چاہے وہ اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے سینٹر میں بیٹھے ہوئے, اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی. دیکھیے شکایت تو آسان ہوتا ہے اپنی سرکاروں سے کرنا, لیکن یہاں پہ پورے پولیٹیکل سسٹم نے ہمارے ساتھ ناانصافی کری ہے. وہ جو انہیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ایکشنز پولیٹیکل پارٹیز کو لینے چاہیے تھے وہ نہیں لیے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اکیلا سارا الزام نریندر مودی سرکار پہ نہیں ڈالا جا سکتا, پورے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ساری ہماری, اچھا ان کو تو ہم نے سب نے مان لیا کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے اور انہیں آسان طریقے سے سرکار بنانی ہے اور چلانی ہے.
ایشوز کو ڈیل نہیں کرنا، فلاں فلاں ساری باتیں مطلب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ اپوزیشن میں ہیں یا کہیں کہیں ان کی پارٹی کی حکومت بھی ہے، انہوں نے بھی ایک طرح سے سرنڈر کیا ہوا ہے. تو پھر ہمیں بولنا پڑے گا، بتانا پڑے گا نا کہ بھئی جہاد ہے کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مسلمانوں کی فیلنگز کیا ہیں. ہمیں گالی دی جائے ہمیں منظور ہے. تو جب الفلاح سے 1 درجن ڈاکٹرز نکلتے ہیں اور وہ خود جہاد کی باتیں کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جو سوئسائڈ بومنگ ہے وہ اسلام میں اس کا بڑا درجہ ہے، یعنی ایک طرح سے کیمرے پہ آ کے قبول کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ انویسٹیگیٹو ایجنسی سے کوئی غلطی ہو گئی، انہوں نے غلط لوگوں کو پکڑ لیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت غریب لوگ تھے، وہ انہیں پیسے کی ضرورت تھی، انہیں کسی نے بھٹکا دیا، پڑھے لکھے مسلمان ہیں جن کو اتنا موقع ملا کہ جا کے وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کر سکیں، اور اس کے بعد آ کے اگر وہ یہ راستہ چنتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جواب کیا ہے اس بات کا؟ نہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے. اس کا جواب تو سوسائٹی کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے ریگولر ان کے بیانیے کو، ان کے اسٹیٹمنٹ کو، ان کے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو جہاد کی تعبیر ہونی چاہیے وہ بتانے والوں کو تو آپ نے اگنور کر دیا، اور ان لوگوں کو آپ نے صحیح مان لیا اور ان کو جہادی کہنا شروع کر دیا. تو ان کو بھی، اور جو لوگ مایوس ہو کر اس راستے پہ جا سکتے ہیں ان کو بھی راستہ مل جائے گا کہ بھئی ہمارے پاس تو اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ کام ہمیں الٹیمیٹلی اس کام کو کر کے ہم ایک اسلامی فرض کو ادا کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ لڑائی تو ہماری پرانی لڑائی ہے، آج سے نہیں ہے. 2007 میں ہم لوگوں نے اس کے خلاف فتویٰ لے کے آئے تھے. 6000 علماء نے حیدرآباد میں جمع ہو کے، پہلے دارالعلوم دیوبند نے نکالا، یاد ہے مجھے، پھر جمیعت علماء نے رام لیلا گراؤنڈ میں اس کو پبلک کے سامنے پیش کیا. میرے ہی سوال پر دارالعلوم نے وہ فتویٰ نکالا تھا. پھر اس کو 6000 علماء جمع کیے گئے 7-8 مہینے کے اندر. وہاں تو جہاد، اسلام، ٹیرر، یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں، یا یوں کہیں 2 الگ الگ چیزیں. اسلام اور جہاد ایک چیز ہے اور ٹیرر الگ چیز ہے. اس ٹیرر کے خلاف لڑائی سب سے زیادہ ہم نے لڑی ہے اس ملک میں بھی. دنیا میں کہیں اتنے بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن ٹیرر کے خلاف نہیں ہوئے، اور ان کو ٹیررسٹوں کو جو ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ ہمارے ملک کے خلاف، انسانیت کے خلاف، یہاں اور وہاں دنیا بھر میں جگہ جگہ فتنہ پھیلا رہے. فساد، قرآن نے 2 لفظ، یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، جہاد اور فساد. تو فسادیوں کو جہادی بنا دیا. اچھا، وہ تو بننا ہی چاہتے ہیں جہادی. ہماری پولیٹیکل سسٹم نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، چیف منسٹروں نے، ہوم منسٹر نے، فلاں نے سارے. یہ صحیح وقت تھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھی مسلمان کھل کے ویرود نہیں کر رہا ہے، خاص کر اتنی بڑی گھٹنا. دیکھیے، لال قلعے حملے والی، میں آپ کی بات یہاں بیچ میں کاٹنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے وہ تو کوئی دوسرے مذہب کے لوگ کر ہی نہیں پائے ہیں، نہ کر سکیں گے. یہ تو پرانی بات ہے. ٹیرر پرانی کیسے کہتے ہیں؟ یعنی 2007 سے لے کر اب تک لڑائی لڑتے چلے آ رہے ہیں، اس کو پرانی کیسے کر؟ 20 سال ہونے. ہاں نہیں، 20 سال میں لگاتار کیا ہے اس کام کو، اور اس کا فائدہ بھی ملا ہے. لیکن جو سچویشن ہے وہ تو ہے ہی ہے. کیا کچھ ایسا ٹیکسٹ ہے قرآن میں جس کو مس انٹرپریٹیشن، جس کا کر کے جہاد، جو آپ فساد کہہ رہے ہیں، فساد کو جہاد بنایا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں اس پر چرچا ہو رہی ہے، 9/11 کے بعد سے تو لگاتار ہو رہی ہے، لیکن میں صرف بھارت کے کانٹیکسٹ میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. کیا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا ٹیکسٹ ہے قرآن میں جس کوئی کا چیز ایسی نہیں ہے، مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ قرآن کا انٹرپریٹیشن کرنے والوں نے. اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹ کری جا سکتی ہے کہ پچھلے 1400-1500 سال میں جتنے لوگوں نے قرآن اور حدیث، کئی طرح کے انٹرپریٹیشن آئے ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے. بہت سارے، 4 تو مین اسکول ہی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. کسی جگہ بھی
آج کا جو ٹیرر ایکٹیویٹی جس طرح ہو رہی ہے اور کیا جا رہا ہے جہاد بتا کر, تو کسی بھی انٹرپریٹیشن میں چاروں اسکول کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کی اجازت نہیں ملے گی اس طرح کرنے کی. تو پھر دنیا بھر میں چاہے ٹرین میں دھماکے ہوں, جہاز کا دھماکہ ہو, لوگوں ناجائز کی, ہے بالکل. تو یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ لوگ سب کہتے ہیں کہ ہم ایک سوچ سے ڈریون ہیں, ایک جہاد کی بات ہو رہی ہے. تو کیا ایسا ہے جو ان لوگوں کو پچھلے 20-25 سال میں تو لگاتار یا اس سے پہلے بھی اتہاس دیکھا گیا ہے, کیا ایسی چیز ہے, کون سا ایسا کیڑا ہے جو ان کو کاٹ لیتا ہے؟ یہ بہت لمبی بحث ہے کہ کہاں سے شروع ہوا, کن کن لوگوں نے کیا, کس طرح کے سفوکیشن میں لوگ رہے, اور کس طرح پولیٹیکل استعمال ہوا ہے, جیسے افغانستان میں ہوا ہے. بالکل, کہ افغانستان میں ساری ٹریننگ, اسلحہ اور پیسہ بڑی طاقتوں نے دیا ہے. نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں کہ بڑی طاقتوں نے ٹرینڈ کیا. پہلے روس نے دیا, پھر امریکہ نے دیا. تو یہ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ, کچھ طاقتیں اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے. مذہب نہیں ہے یہ. اچھا, جیسے یہاں بھی ہماری لڑائی دو طرف ہے. ایک طرف ان لوگوں سے ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا, ڈاکٹروں کا نام لیا, ان سے بھی لڑائی ہے, بلکہ ان سے زیادہ بڑی لڑائی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی انہیں کو طاقت پہنچا رہے ہیں, ان کو جہادی کہہ کر, ان کو جہادی کہہ کر, کہ ان کو فسادی کہنا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کسی آئیڈیولوجیکل, اگر مان لیتے ہیں کوئی ایسی وچار دھارا کا کوئی سنگھرش ہو رہا ہے, جو ڈاکٹر انہوں نے بھاگ لیا, یہ لال قلعے پہ حملہ ہوا, ایسا کیا ماحول ہے, کیا حاصل کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ مان لیتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بھارت میں ایسا کیا ماحول ہے کہ آپ لال قلعے پہ جا کے درجن بھر لوگوں کو مار دیں گے تو حاصل کیا کریں گے؟ دیکھیے, اس بحث کو اگر ہم اس طرف لے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں, کیونکہ حالات تو یہاں بھی بہت سارے کچھ ہو رہے ہیں. اب ان کچھ حالات کو اگر اس ڈیبیٹ کے ساتھ کلب کیا جائے گا تو اس سے یہ میسج جائے گا کہ اچھا, اگر آپ ایسا ہوگا تو پھر ایسا کر سکتے ہیں, اس کا جواز مل جائے گا, جو میں نہیں دینا چاہتا. اس لیے اس ڈیبیٹ کو میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, ان دونوں باتوں کو مکس نہیں الگ کرنا کیا جائے. میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, جو ہے مسجدوں کی بات ہو رہی ہے. بابری مسجد تو ایک مسجد تھی, مسلمانوں نے صبر کر لیا, سپریم کورٹ سب سے بڑے کورٹ تھی, اس نے فیصلہ دیا, مسلمان ناراض تھے, انہیں لگا کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, لیکن چونکہ یہ فرض بنتا ہے ہر ہندوستانی کا جو لا آف لینڈ میں یقین رکھتا ہے کہ اس فیصلے میں یقین رکھے. مجھے یاد نہیں کہ 50 لوگ بھی سڑک پہ نکلے ہوں, انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں منظور نہیں ہے. پہلے سے ہی مان لیا تھا نا کہ بھئی جو فیصلہ آ جائے گا اسے ہم مان لیں, کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں جو مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں. ابھی بھی اس سال 2025 میں خاص کر ریکارڈ نمبر مدرسے اور مسجدوں کو ڈھایا گیا ہے. زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ انکروچ کیے گئے ہیں, انلیگل زمین پر ہیں. ایک تو یہ سوچ ہوئی, لیکن دوسری سوچ یہ بھی تھی کہ بھئی مولانا مدنی نے اس بات کو کیوں اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ شعر ہے کہ جن زخموں کو وقت بھر چکا ہے انہیں کیوں کریدے جا رہے ہو. آپ نے بابری مسجد کا مدعا اتنے بڑے منچ سے اٹھایا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز تھا یا خاموش رہنا چاہیے تھا؟ خاموش تو تھے ہی, بولنا ضروری اس لیے ہو گیا کہ جب ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد پی وی نرسمہا راؤ ایک ایکٹ لے کے آئے, اور اس ایکٹ میں کے اوپر بھی ہم لوگ راضی نہیں تھے, مسلمان ان جنرل راضی نہیں تھے, لیکن وہ لے آئے تھے. اس میں یہ تھا کہ جھگڑے کو اب آگے نہیں اٹھایا جائے گا سوائے ایودھیا والے, کہ اس کو باہر کر دیا تھا. اس سے پلیسز آف ورشپ ایکٹ میں ایکسیپشن مانا گیا تھا اس کو, انہوں نے مان کر کے اس کو باہر کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ چیز تو ملنی چاہیے, یا یہ چیز کا ایک جو ٹرائل چونکہ شروع ہے اور چل رہی ہے بحث, تو یہ پورا ہو جائے اس کا لیگل پروسیس, اور جس کو ملنا ہے مل جائے, باقی کو بند کر دیا جائے سلسلہ. تو ایک ذہن بنا ہوا تھا لوگوں کا کہ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا, اور اس کے بعد نیا کچھ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن نیا لگاتار کھڑا کیا جانے لگا, اور چیف منسٹروں نے اس کے اوپر پبلک اس میں بات کہنی شروع کر دی, اور بہت طرح کی چیزیں لگاتار ہوتی رہیں جن کو یہاں ذکر کرنے کا کوئی میننگ نہیں ہے, سب جانتے ہیں.
تو ضروری ہو گیا کہ یہ بتایا جائے کہ ایودھیا کا ججمنٹ بھی اگر اس کے اوپر آج بھی وائٹ پیپر لے آیا جائے تو پوری بحث یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہاں رام مندر تھا جسے توڑ کے بنایا گیا. ٹھیک, یہ تو عدالت نے بھی نہیں کہا. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں, اس ججمنٹ کے اوپر ہی بات. ججمنٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ پرانی مسجدیں تھیں نیچے, جس مسجد کے جنوں کے اوپر بابری مسجد کو بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس بحث کو بھی ہم اس وہاں نہیں لے جانا چاہتے. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت نہیں ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے. ہم اس کو شرمناک سمجھتے ہیں کہ کوئی مندر توڑ کے وہاں مسجد بنایا جائے, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی تو اگر 1000 سال بھی ہو جائے اس مسجد کو بنے ہوئے, ہم اس مسجد کو مسجد نہیں مانتے ہیں. اچھا, یہ پہلے سے کہی جاتی نہیں ہے. تو زبردستی اگر توڑی گئی ہے کوئی مسجد, اور اس میں نماز جو پڑھتے ہیں وہ لوگ مانی جائے گی, وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ جب وہ مسجد ہی نہیں ہے تو ویسے تو نماز کو آپ کہیں بھی پڑھیں گے, یہاں آپ کے گھر میں پڑھیں گے, نماز کا وقت ہو گیا پڑھیں گے, لیکن وہ تو ظلم کی جگہ ہو گئی. ہاں یہی بات میں کہہ رہا ہوں. تو ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہوتی ہے اگر یہ کہا جاتا, یہ ثابت ہو جاتا کہ یہاں مندر تھا اور رام مندر تھا اور اسے توڑ کے مسجد بنائی گئی ہے. تو ہمارے لیے بھی باوجود اس کے کہ ہم اس ججمنٹ آیا وہ ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے رام مندر کے لیے دے دیا جائے, باوجود اس کے کہ وہ دے دیا گیا, اور دے دیے جانے کی جو تکلیف ایک سوسائٹی کو, ایک کمیونٹی کو ہونی چاہیے تھی, وہ اپنی جگہ ہونے کے باوجود یہ اطمینان تھا کہ بھئی یہاں یہ کچھ ثابت نہیں ہوا ہے. اب ایک قانون بنا ہوا تھا, اس قانون کا سمان کرنے کے بجائے وہ سنبھل میں کھڑا کر دیا, یہاں کھڑا کر دیا, وہاں کھڑا کر دیا. تو یہ چیز کا ذکر ہونا پھر ضروری ہے کہ آپ ایک طرف یہ ہوتا ہے اور ایک طرف یہ ہوتا ہے. ایک اور بات بہت ضروری ہے, یعنی کہ اگر ایک اور بات ایک مسجد پہ بات رک گئی ہوتی تو آپ کو یہ سب کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی. صرف مسجد ہی کا معاملہ نہیں ہے, میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. یہاں آپ مسجد کی بات کر رہی ہیں, میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. ہمارے سنویدھان نے جوڈیشری کو مائنورٹیز کی, دیکھیے یہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ بات ہے, اس کے اوپر لا آف فریٹرنیٹی کو آگے آنا چاہیے. جوڈیشری کو ہمارے پاس یہ ذمہ داری ہے, اگر بھارت کے سنویدھان کے نرماتاؤں نے یہ جوڈیشری کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میجورٹیرینزم نہ آئے اس ملک میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے, تو میرا یہ احساس ہے کہ ہماری عدلیہ, ہماری جوڈیشری مائنورٹیز کے ایشوز کو ڈیل کرنے میں اور پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہے. یہ فیلئر صرف ان کا نہیں ہے کہ ایک جج صاحب کا فیلئر ہے, پوری جوڈیشری کے بارے میں, پوری جوڈیشری کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. یہ ان کا فیلئر ہے, انہوں نے ایشوز کو اس طرح ڈیل نہیں کیا جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن چاہتا ہے. کیوں ہوا اس طرح نہیں کیا, میں کیا بتاؤں اس کو, اس کا جواب تو وہی دیں گے. سمجھوتا کر رہے ہیں جج, یا وہ بھی جو میجورٹیرینزم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے آگے وہ بھی سرنڈر کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے, لیکن میں اس کو اور زیادہ نہیں کہنا چاہتا. میں اتنے پر ہوں کہ یہ فیلئر ہے. اور آپ نراش ہیں جوڈیشری سے؟ میں نراش تو کسی چیز سے بھی نہیں ہوں, لیکن جوڈیشری کا جو بیہیویئر ہے اس سے آپ میرا یہ آبزرویشن ہے, اور اس کو میں نے وہاں پہ اصل بابری مسجد یا کوئی بھی مسجد ہو, یہ ایک بیماری کا لکشن ہے. لیکن پھر آگے بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چلیے بابری مسجد تو دے دیا, لیکن ہندوؤں کی آستھا کے 2 اور کیندر ہیں, وہ ہے متھرا اور کاشی. ایسی بھی کیا ضد ہے؟ لاکھوں مسجدیں ہیں. ایک بات بتائیے, آج تھوڑی دیر کو یہ مان لیجئے کہ جی وہ دونوں بھی دے دیے, ہاں, پھر کیا ہوگا؟ شانتی ہو جائے گی بھارت میں. اچھا, واہ, بہت اچھی بات. یہ تو آپ نے یعنی مبارک خبر سنا دی مجھے. ایسی مبارک خبر مجھے آپ سے ملتی رہے تو پھر تو میں تو بسم اللہ کر لوں. دیکھیے
اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک ادنا سی گزارش کہ آپ ممبر بنیے میرے چینل کا عارفہ خانم شیروانی. اگر آپ ممبر بنتے ہیں، آپ کے سمرتھن سے آپ میرا ہاتھ مضبوط کریں گے، اتنا مضبوط کہ میں سطح کا کالر پکڑ کے سوال پوچھ سکوں گی اور جو ہمارے سمودائے میں حاشیے کے جو طبقے ہیں ان کی آواز اٹھا سکوں گی. آپ یقین جانیے آپ کا ایک چھوٹا سا سہیوگ میرے لیے اتنا بڑا ہوگا جس کے لیے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. 1968 یا 71، تھوڑا سا کنفیوژن ہے مجھے ڈیٹ کے بارے میں. متھرا میں سمجھوتا ہوا، عیدگاہ کا میکسیمم حصہ ہندو پکش کو دے دیا گیا اور اس سمجھوتے کو ہائی کورٹ نے کنفرم کیا، کیونکہ کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں. دو پکش تھے، مسلمان تھے، ہندو تھے. شری کرشن جنم بھومی تھی، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ کوئی نہیں تھا. شری کرشن جنم بھومی دیوستھانم یا کیا اس کا پورا سنستھا کا نام ہے، پارٹی تھے وہ پارٹی تھے. دو پارٹیاں تھیں، دونوں پارٹیوں کے بیچ میں لوکل لیول پر ایک ایگریمنٹ ہوا. اس ایگریمنٹ کو کورٹ سے کنفرم کرا لیا گیا. جھگڑا پھر بھی نہیں ختم ہوا. جھگڑا کیسے ختم ہوا؟ لیکن اگر کاشی کی آپ مسجد کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں سیدھے طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آدھا حصہ اس کا مسجد جیسا دکھتا ہے، آدھا حصہ اس کا مندر جیسا دکھتا ہے. دیکھیے، میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. کیوں نہیں جانا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ لوکل لیول پہ کیا آپ بتا رہی ہیں، اب آپ بتا رہی ہیں تو میں مان بھی لوں گا اسے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے ہوگا. میں بہت پرانی بات ہے، ایک بڑے عالم ہیں میوات کے، ان کے ساتھ بیٹھا تھا کسی جگہ، تو انہوں نے کہا بھائی پورے گاؤں کے لوگ ابھی کے زمانے میں 1890 والے جو دہا ہے، اس 10 سال کے بیچ میں پورے گاؤں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، کنورٹ ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری عبادت گاہ ہم کو بنانی ہے. اس عبادت گاہ بنانے کے لیے انہوں نے جو ان کے پاس عبادت گاہ تھی اس کو کنورٹ کر لیا. ایسی آپ کو میں 10 مثالیں دکھاتا ہوں. تو اس لیے اس بحث کو اس رخ پر لے جانے کے بجائے ہم کو ماڈرن انڈیا، اپنا کانسٹیٹیوشن اور اس کانسٹیٹیوشن میں موجود ذمہ داریاں انسٹیٹیوشنز کی، اس میں ڈیموکریسی کی بات جب آتی ہے تو میڈیا کی ذمہ داری بھی آتی ہے. تو یعنی آپ کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، سوسائٹی کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، جوڈیشری کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن انڈیا ماڈرن رولز اور ماڈرن قانون کے حساب سے چلنا چاہیے. لیکن اگر RSS آپ کو یہ لکھ کے دے دے کہ بھئی آپ نے ہمیں ایودھیا تو ہمیں مل گیا ہے، آج RSS یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں متھرا کاشی بھی ہم آپ میں دے دیں تو پھر ہمیشہ کے لیے شانتی آ جائے گی، آپ تیار ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم نہیں تیار. ہم کون ہوتے ہیں تیار ہونے والے؟ یہ بھی ایک موضوع ہے. لیکن آپ سب سے بڑی تنظیم، نہیں تنظیم ہونے سے کیا ہوتا؟ وہی RSS بھی کہتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو پھر دونوں کے بیچ معاہدہ ہو جائے. نہیں، معاہدہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. دو لوگوں کے بیچ میں، یہ دو آرگنائزیشن کے بیچ میں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ متھرا میں کیا ہوا، اس کے باوجود بھی زندہ ہے متھرا. تو ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، حالات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. 10 سال کے بعد کچھ اور لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ اور بات کرنے لگیں گے، تو کیا کریں گے ہمارا؟ اب میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. مجھے جب میں نے دیکھا 2025 میں، اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں اگر 10 بڑی خبریں نہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ طالبان کے منتری دیوبند گئے. اب آروپ یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو بھگوا طاقتیں ہیں، جو فنڈامنٹلزم کی بات کرتے ہیں، کنزرویٹزم کی بات کرتے ہیں، بھارت کو پاشان یگ میں لے جانے کی بات کرتے ہیں، ان کا تو مدنی صاحب بڑا ویرودھ کرتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں ہمیں تو ماڈرن ہونا چاہیے، ہمیں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کام کرنا چاہیے. اور ایک ایسی طاقتوں کو جن کو پوری دنیا میں لعنتیں دی جا رہی ہیں، جنہوں نے عورتوں کی ایجوکیشن کو بین کر دیا ہے، جنہوں نے واقعی سٹون ایج میں افغانستان کو لے گئے ہیں، انہیں دیوبند ان کا ویلکم کرتا ہے. تو آپ جہاں تک ریسیو کرنے کی بات ہے کہ ان کا استقبال کیا گیا، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ دیوبند نے ان کا استقبال کیا ہے.
کوئی بھی مہمان جائے گا، دیوبند کھلا ہوا ہے. دیوبند نے ان کو انوائٹ نہیں کیا. نمبر 1 بالکل انوائٹ نہیں کیا. میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، حالانکہ میں دیوبند کے ایڈمنسٹریشن میں ڈائریکٹ نہیں ہوں، صرف ان کی کمیٹی میں ہوں جو ٹرسٹ ہوتا ہے، بس ایک ٹرسٹی ہوں تو، لیکن مینجمنٹ میں نہیں ہوں میں. لیکن پھر بھی اتنا مجھے معلوم ہے کہ دیوبند نے ان کو انوائٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنے جانے کی خواہش ظاہر کی اور وہ چلے گئے. اب گئے تو مہمان ہیں، تو یہ کہتے ہیں بھاگوت صاحب کو بھی جانا چاہیے، ان کا بھی استقبال ہوگا، اس سے اچھا ہوگا، کم نہیں ہوگا اس سے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر بھاگوت صاحب بھی جائیں گے تو سارے ڈفرینسز کے باوجود جب مہمان آیا تو اس کا استقبال کیا جائے گا، کوئی بھی ہو، بلکہ جس سے زیادہ اتفاق نہیں ہے اس کا زیادہ اچھا کیا جائے گا. لیکن وہاں ہم دیکھ رہے تھے جو طالب تھے، جو لوگ وہاں اسٹوڈنٹس تھے، ان میں عجیب دیوانگی تھی طالبان کو لے کر. ارے بھائی وہ آپ ایک مرتبہ مرتبہ بھاگوت صاحب کو تو لے جائیے نا وہاں، تو آپ کو پتہ چلے گا لوگ کیسے استقبال کریں گے ان کا بھی. لیکن بھاگوت صاحب کی آئیڈیالوجی، مہمان دیکھیے، جو مہمان ہے وہ مہمان ٹھیک ہے، لیکن بھاگوت صاحب کی آئیڈیالوجی دیوبند کی آئیڈیالوجی سے الگ ہے بالکل. یہاں طالبان یہ کلیم کرتے ہیں، اور یہ تو بالکل فیکٹس ہیں، کہ دیوبند کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی طالبان کی آئیڈیالوجی ہے. تو جب جو لوگ وہاں رول کرتے ہیں، آپ اپنے کو کیسے الگ کریں، کیسے اپنے کو ماڈرن کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک بتائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام میں بچیوں کی تعلیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا بچوں کی تعلیم کا حق ہے، کوئی فرق نہیں. آپ بھی ایک ایسے مسلم گھرانے سے آئی ہیں جہاں دینی روایات کا اور اسلام کا مکمل وہ کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے اچھے سے، ہمارے بڑوں کے، آپ کے بڑوں کے خاندانوں میں آپس میں رشتے تعلقات، آنا جانا سب چیزوں میں رہا ہے. بلکہ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ کام آپس کے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا. تو بچیوں کی تعلیم کے اسلام نہ مخالف تھا، نہ ہے، اور نہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی مسلمان اگر سچا مسلمان ہے، انہوں نے کیا کر رکھا ہے وہ جانے. میں آپ کو بحیثیت انڈین مسلمز کے یہ کہتا ہوں، انڈین مسلمز کے ریپرزنٹیٹیو نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ملک یا کوئی آرگنائزیشن بچیوں کی تعلیم پر مطلق کا لفظ یہ ہے، ایسے ہی جنرلائز کر کے پابندی لگا دے تو وہ اسلام کے روح کے خلاف ہے. تو افغانستان میں جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسلام اب جو کے خلاف ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ کیا ہے، اس میں بھی فرق ہے. بالکل تھوڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں، اس لیے تھوڑے کا لفظ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ فرق اس لیے میں نے احتیاط سے تھوڑے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور عورتوں کی تعلیم کو بین کیا ہے انہوں نے. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں افغانستان کو، افغانستان کی سرکار کو جواب دینے کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ کا سینٹر دیوبند پورا خطہ جو ہے، بر صغیر، ہمارا سب کانٹیننٹ، اس کے لیے ایک انسپریشن ہے، جو مذہبی اور خاص کر جو ایک خاص خیال کے مسلمان ہیں، جو دیوبند خیال افغانستان. ایک بات تو بتائیے، دیوبند کے لوگ، دیوبند میں رہنے والے دیوبند کے لوگ دیوبند کی بات کتنی مانتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ساری بات سارے لوگ مانتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں شادیاں سادگی سے کرو، نہیں مانتے لوگ. میں آپ کی بڑی تعریف کرتی، کون اگر سنتا ہے؟ دیوبند سے ایک فتویٰ آتا اور وہ یہ کہتا کہ جو طالبان افغانستان میں کر رہے ہیں وہ دیوبندی آئیڈیالوجی اور اسلام فتویٰ ایسے آیا نہیں کرتا ہے. نہیں، اس کا مطلب آپ بھی فتوے کو نہیں سمجھیے. کوئی سوال دیتا اگر، ہاں تو دینا کوئی سوال. ایک اور بات ہے، چلیے ریزولوشن ملک سے چھوڑ دیجیے. نہ دیوبند کا کام نہیں ہے یہ کہ وہ ریزولوشن دے یا ٹیکا ٹپڑی کرے. نہیں کرتا دیوبند نے بابری مسجد کے بارے میں کیا بات کہی ہے؟ نہیں کہی ہے. دیوبند کا کام نہیں ہے وہ. آپ ایک انڈیویجول کے طور پہ کر سکتے تھے. ہاں، ہم تو 100 مرتبہ کریں گے. آپ جب چاہیں کروا لیں. ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو بچیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی بات کرے یا کام کرے، وہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور یہ اینٹی اسلامک ہے، ان اسلامک ہے. بالکل. آپ بتائیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے. اور اب آپ یعنی مرد اور عورت بہت ہی سمپل سی بات ہے، اگر
آپ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، بہت مبارک ہو. جس سوسائٹی کی ماں، جس بچے کی ماں بے پڑھی لکھی ہوگی، وہ سوسائٹی پڑھی لکھی کیسے ہو جائے گی؟ تربیت تو پہلا اسکول تو ماں کی گود ہوتا ہے بچے کا. آپ نے اسے پڑھنے لکھنے سے محروم کر دیا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو یہ بھی جہادی نہیں فسادی ہی ہوئے پھر. نہیں، اب وہ اس کو وہاں اس ٹیررسٹوں کے ساتھ مت ملائیے. ان کو وہ ان کا انٹرنل اپنی کنٹری کا کانفلکٹ ہے. سماجی آتنکواد ہے یہ، پوری عورت ذات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، صرف افغانستان کی ہو سکتا ہے. میں آپ کی بات صحیح ایک ہو، عورت ہونے کے ناطے میں محسوس کرتی ہوں، میرے دل پہ چوٹ لگتی ہے جب ایسی بات. بالکل آپ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، مجھے اس سے اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں اس اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنی اتنی ساری پرابلمز کے ساتھ، اپنے اتنے سارے ایشوز کے ساتھ میں کسی دوسرے ملک کا جا کر کے ٹھیک کرنے لگوں، وہ مجھے کہیں گے پہلے اپنے تو ٹھیک کر لو، اس کے بعد بات کرنا. ہماری لڑکیوں کے چہرے سے، ہماری بہنوں کے چہرے سے حجاب نوچا جا رہا ہے. آپ حجاب سے اتفاق نہیں کرتی ہوں گی، ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دیتی ہوں گی پردے کے بارے میں، لیکن چوائس بھی تو ہے آدمی کی. تو ایک اتنی سارے ہرڈل میں سے وہ بچی نکل کر کے ڈاکٹر بن کے آئی ہے. ریسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ دوسریوں کو. آپ بتائیے، یہاں کی لڑائی تو ہم لڑیں گے نہیں. ایک روکنے کا طریقہ وہ ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے. میں اپنی بیٹی کو کیسے پھر پڑھاؤں گا؟ اگر اس کو یہ گارنٹی نہیں. اب یہ بات چلائی جا رہی ہے مہاراشٹر میں کہ سیپریٹ اسکولز اور کالجز لڑکیوں کے لیے نہیں بنائے جانے چاہیے. مجھے بتائیے، یہ اور زیادہ آپ راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے بیچ میں، بھئی بچیوں کے لیے اسکول بناؤ، اپنے بناؤ، تاکہ ہماری بچیاں، وہ بچیاں جن کے والدین مکس جگہ پر بھیجنے سے ڈرنے لگے ہیں اب کہ اس کا حجاب نوچ لیں گے. اتنا بڑا اثر پڑا ہے آپ کو لگتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا وہ مسکان کے ساتھ کیا ہوا تھا کرناٹک میں، اور جگہ جگہ ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیے، اب اس سے پہلے کہ میں اور کچھ پہلوؤں کی طرف آؤں، میں دارالعلوم دیوبند اور جمعیت العلماء ہند، ان کی جو ہسٹری ہے اور بہت ہی روشن ایک جو پوری تاریخ ہے، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. صرف آپ سے سخت سوال ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ بھی بہت ضروری تھے. 2026 میں مجھے یہ ضرور بتائیے کہ آپ سب سے بڑی کون سی پریشانی دیکھتے ہیں جو مسلمان فیس کریں گے؟ اس کے بعد میں ہسٹری پہ آتی ہوں. بڑا مشکل ہے یہ کہنا، کیونکہ اگر ایک پرابلم ہوتی تو اس کو بیان کرتے. اگر آپ کو میں اگزامپل دینا چاہوں کہ ایک طرف ہے ان کا فریڈم آف ریلیجن، کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنے مذہب کو فالو کر سکیں، جو کانسٹیٹیوشن ان کو فریڈم دیتا ہے. دوسری طرف ایشو یہ ہے کہ پڑھنے کی آزادی نہیں مل رہی ہے، ایڈمیشن نہیں ملتا اسکول کالجز میں، پھر اس کے بعد نوکری نہیں مل رہی ہے. جو چھوٹے کاروبار ہیں، بڑے کاروبار ہیں، ان کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، خاص کر جیسے اتر پردیش ہے اسٹیٹ، بہار کو تو میں ویسا نہیں کہہ سکتی. میں معافی چاہوں. تو میں کہنا چاہ رہی تھی، اس کو اگر ہم بانٹیں تو ایک تو ریلیجس اور دوسرے سوشل اور اکنامک، ایجوکیشنل، الگ الگ طرح کی پریشانیاں. اس میں بڑی پریشانی کون سی لگتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے دیکھنے میں، اگر میں موٹے طور پر دور سے کنارے بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو دو باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو اکنومیکل پرابلم ہے وہ صرف مسلمان کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں کہیں اسپیسیفک مسلمان کی بھی ہو، اور بزنسز کو ٹارگٹ تو کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے، میں مان سکتا ہوں، اس کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں سب کچھ چنگا ہے، ایسا نہیں کہوں گا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ، صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ گورنمنٹس اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں فیل ہوئی ہیں، بلکہ اچھے خاصے بنے انوائرمنٹ کو توڑا ہے جہاں اسمال اسکیل انڈسٹری اور میڈیم اسکیل انڈسٹری کو موقع ملنا تھا اور مل رہا تھا، اس کو توڑ دیا گیا ہے. تو یہ ایک جنرل پرابلم ہے جو سب لوگوں کی، انڈینس کی ہے. مسلمان کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر ہم مسلمان کا رونا روئیں گے تو ہماری جو کامن سوسائٹی ہے، ہماری میجورٹی سوسائٹی ہے، اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ان کے پاس تو مسلمانوں کے علاوہ کوئی مدعا ہی نہیں رہ گیا ہے.
اور چڑ بھی سکتے ہیں لوگ اس بات سے، مطلب انہیں ایک irritation ہماری ہو بات سکتا کا ہے، وزن ختم ہو جاتا جائے گا اگر بار بار کہا جائے بار بار ہر ایشو پر. جی. تو میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. وہ جو آپ جس کو خاموشی بتاتی ہیں، بولنا اتنا بڑا کمال تھوڑی ہے جتنا خاموش رہنا کمال ہے. اگر 11 سال نہیں بولے، ایک تو بولے ہیں آپ مانتی ہیں نہیں بولے تو وہ بھی ٹھیک ہے. میں اپنے دوستوں سب سے کہہ رہا ہوں بھائی جتنا ضبط کیا آپ نے، بولنا کمال نہیں ہے، چپ رہنا کمال ہے. بالکل. اب میں آنا چاہتی ہوں اس روشن تاریخ پر. ہمارے درشکوں کو بہت کم یہ معلوم ہوگا یہاں جس طرح سے ایک کیریکیچر بنائے گئے ہیں کہ بھئی دیکھیے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، سر پہ پگڑی باندھی ہے، ان کی داڑھی ہے، طالبان ہے. مجھے خود کہا تھا ایک بچے نے، چھوٹے سے بچے نے، یہ 2000 کی بات ہے، ماما دیکھو ایئرپورٹ پہ، ماما دیکھو بن لادن جا رہا ہے. بولا ایک بہت ہی چھوٹا بچہ تھا، بھولا سا بچہ تھا، 3-4 سال کا ہوگا. کیسا لگا آپ کو؟ کیا لگے گا؟ لیکن کپڑے تو طالبان ایسے ہی پہنتے ہیں. ہاں تو کیا کریں گے اب؟ وہ کپڑے کو کیسے بدلیں گے؟ آپ کہیں کہ کپڑا بدل لو اپنا، یہ کیسے ہوگا؟ ہاں سوچ بدلی جا سکتی ہے. اس کا الٹا ہے، لوگ کپڑا بدل لیتے ہیں، سوچ نہیں بدلتے. ہم کہتے ہیں ہم کپڑا نہیں بدلیں گے، سوچ بدلیں گے. میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ خاص کر آزادی کی پہلی لڑائی جسے کہا جاتا ہے 1857، اس کے بعد جو آخری لڑائی ہوئی جس کے بعد ہم آزاد ہوئے، اس میں مدرسوں کا رول، اس میں جمعیت العلماء ہند کا رول، اور اس کے علاوہ دیوبند کا رول، اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیے. دیکھیے 1857 میں جس کو غدر کہتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ علماء قتل کیے گئے، مارے گئے، اور لوگوں کو جنازہ پڑھانے کے لیے آدمی نہیں ملتا تھا، اور لاش میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی، تو لوگ بغیر جنازے کے میت کو دفن کر دیتے تھے. بہت علاقوں میں اتنی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے. پھر 1867 میں ایک چھوٹی سے مسجد میں انار کے پیڑ کے نیچے ایک مدرسہ اسٹارٹ کیا گیا، اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، ایک ٹیچر ہوتا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب آزادی کا وقت قریب آیا، بیچ کے سارے واقعات کو ہٹاتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند نے 2 نیشن تھیوری کو کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا، اور انڈیا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم بائی چانس نہیں، بائی چوائس انڈین ہیں. ہم نے انڈیا کو چوز کیا، ہمارے بڑوں نے. تو جب کسی چیز کو چوز کر لیا، تب آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں وندے ماترم کہنا پڑے گا. تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی انسلٹنگ ہے، یہ ڈیمانڈ ہی کہ آپ کو کہنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. تو بھائی ہر چیز منظور ہے، زبردستی منظور نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور جمعیت نے ایک جو آئیڈیا آف پاکستان تھا اس کو ریجیکٹ کیا، اور اسی لیے شاید آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑا نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے، مسلم نیشنلسٹ آرگنائزیشن. میں نیشنلزم کو کسی ایک اس سے جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں. بہت سارے لوگ میں نے اپنے غیر مسلموں سے، اپنے والد کے زمانے میں، بعد میں بھی سنا ہے کہ یہ تو نیشنلسٹ مسلمان ہیں. کیونکہ 2 طرح کے مسلمان ہوئے، ایک تو مسلم لیگی مسلمان ہوتے تھے، لیکن انڈیا میں جو لوگ رہے ان کو آپ لیگی نہیں کہہ سکتے نا. انہوں نے انڈیا کو چوز کر لیا. ہاں پارٹیشن سے پہلے تو ٹھیک ہے، جھگڑا تھا لیگی اور کانگریسی. ہاں وہ ٹھیک ہے. تو جمعیت نہ لیگی تھا نہ کانگریسی تھا. جمعیت کے بہت سارے لوگ کانگریسی تھے. اچھا. مولانا حفظ الرحمان صاحب، وہ بعد میں آزادی کے بعد بھی جمعیت کے جنرل سیکریٹری ہوا کرتے تھے، اور آزادی کے بعد وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے امروہہ سے 2 مرتبہ. اور مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا اسد مدنی تھے، اور آزاد صاحب تھے، مولانا ابوالکلام آزاد. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی میں جمعیت کی ورکنگ کمیٹی نہیں چھوڑوں گا، چاہے منسٹری چھوڑنی پڑے. تو جمعیت کا یہ کہ ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے. اور کوئٹ انڈیا موومنٹ میں مجھے یاد آتا ہے کہ مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر جی ہاں بالکل لیڈنگ رول پلے کیا تھا. بہت سارے علاقوں میں بہت ساری چیزیں آرگنائز کی تھیں جمعیت نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر کے. تو یہ تاریخ ہے، اور بالکل یہ ایک سنہری تاریخ ہے.
اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. لیکن کیا آزاد ہندوستان میں وہی جگہ ہے جمعیت کی، دیوبند کی، مدنی فیملی کی، جو آزادی سے پہلے آپ نے سوچا تھا، جس ہندوستان کے لیے آپ لڑ رہے تھے؟ دیکھیے یہ تھوڑا مشکل سوال ہے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے. اگر میں اس کا جواب دینے کی زیادہ کوشش کروں گا تو بہت ہی یا تو رائٹ ہو جائے گا یا بہت لیفٹ ہو جائے گا، تو اس لیے اس سوال کو اگلی گفتگو کے لیے چھوڑ دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. جی ہاں، شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل پہ ایک وزن آیا ہے اس سوال کے ساتھ. ہاں، یقیناً. اور آپ کی خاموشی میں بہت سارے جواب میں دیکھ رہی ہوں. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو آج کے موجودہ حالات میں کہنا کافی مشکل ہے، خصوصاً ایسے حالات میں جب جوڈیشری نے بھی اپنا فرض نبھانا کم کر دیا ہے. مطلب یو فیل بیٹریڈ، جی آپ کو لگتا ہے کہ وہ انصاف نہیں ہوا، بیٹریل فیل کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہیں گے، اتنا آگے مت لے جائیے، لیکن بہرحال کافی مشکل حالات ہیں. جی ہاں. کافی. اب آخری بالکل بہت ہلکے پھلکے سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسامہ بن لادن کے پیچھے جو انسان ہے وہ کیسا ہے. اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کی جب آپ بڑے ہو رہے تھے، آپ کی کیا بہت مذہبی آپ کی میرا ایسا ہاں بالکل. مجھے قرآن کا حفظ کرایا گیا اور میں امروہہ گیا حفظ کرنے کے لیے، وہاں رہا. تو اسی زمانے میں کچھ اختلاف چل رہا تھا، تو میں جب جہاں رہتا تھا میری پھوپھی کے گھر میں، وہاں سے مدرسے جا رہا تھا، قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور کچھ لوگوں کے محلے سے گزرتا تھا تو وہ میرے باپ کو گالیاں دیتے تھے مجھے سنانے کے لیے. تو ایسے حالات سے گزر رہے تھے، تو اسی وقت دل میں آیا تھا یار یہ سارا کام نہیں کریں گے جو ہمارے ابا کر رہے ہیں، وہ کام ہم نہیں کریں گے. تو اسی وقت سوچا تھا میں جمعیت میں نہیں جاؤں گا. اچھا. پھر 92 آیا اور وہ سال تھا جب بابری مسجد شہید کی گئی، اور میرا فائنل ایئر تھا دارالعلوم میں ہی میری پڑھائی ہوئی ہے. میں نے کسی سیکولر مین اسٹریم آرگنائزیشن میں انسٹیٹیوشن سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی ہے. اچھا. ہاں، اس لحاظ سے بے پڑھا لکھا ہوں آپ کے لحاظ سے. نہیں، جب سرکار مانیتا دیتی ہے آپ کی ڈگری کو تو میں کون ہوتی ہوں؟ نہیں، کوئی ڈگری کو کہاں مانیتا ہے، کچھ نہیں ہے. تو بس پڑھ کے وہ سال میرا فائنل ایئر تھا. پھر میں نے بزنس کرنے کی کوشش کی اور میں نے کیا بھی، بزنس اسٹیبلش بھی ہو گیا تھا. پھر کسی ایک موقع پہ ان لوگوں نے کہا، آرگنائزیشن کے لوگوں نے، کہ یار تم ناظم تنظیم بن جاؤ، آرگنائزیشن کے سیکریٹری بن جاؤ اور آرگنائزیشن کے کام کو دیکھنے لگو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو بزنس کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم 10 دن دے دو. اچھا، بس صرف 10 دن دے دو، پارٹ ٹائم اس کام کو کر لو. ٹھیک ہے، میں 10 دن دے دوں گا. تو جو 4-5 لوگوں میں سے ایک صاحب نے یہ کہا تھا، باقیوں نے کہا نہیں 10 دن سے کام نہیں چلے گا، آرگنائزیشن میں فل ٹائم چاہیے آدمی، بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، فل ٹائم چاہیے، میں نہیں دے سکتا، منع کر دیے. جا کے ورکنگ کمیٹی میں گئے، انہوں نے منع کر دیا. کہ وہ تو منع کر دیا، کیا کہہ کے منع کیا ہے، پوچھا کسی ممبر نے. تو وہ کہتا ہے میں 10 دن سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو ہاں 10 دن بھی بہت ہے، چلو لے لو. بس ہم پھنس گئے. اور اس کے بعد سے پھر صبح نہیں، بس وہ تو پھر پلٹ کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، بزنس بھی سب ختم ہو گیا. کچھ اسپورٹس وغیرہ آپ کو پسند ہے، کچھ کھیلتے ہیں؟ ہاں، میں بیڈمنٹن کا شوقین ہوں. ابھی بھی کھیلتے ہیں؟ ہاں، ابھی نہیں، آج کل نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ کہ شوقین ہوں، مجھے موقع ملے تو میں کھیلوں ضرور. بیڈمنٹن کا بہت شوق ہے، سوئمنگ کا شوق ہے. بس یہی 2 چیزیں ہیں. گھڑ سواری سیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے نہ گھوڑا تھا نہ سواری تھی، تو رہ گئے بس. کچھ فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں موقع ملتا ہے. کوئی آپ کے پسندیدہ سٹارز، امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، راج کپور، کوئی ہیں؟ مجھے ایسے تو نہیں کچھ ہوتا، لیکن وہ ایک مرتبہ میں نے کچھ وہ دیکھے تھے عامر خان کا ستیہ میو جیتے، تو مجھے پسند آیا تھا. وہ آدمی اس معنی کر کے سوشل ایشوز کے اوپر کچھ چیزیں اٹھانے کی بات کرتے ہیں. میں اس کا ایک حصہ رہی ستیہ میو جیتے. اچھا، مجھے نہیں معلوم. یہ تو اچھی خبر ہے، یہ تو اچھی خبر، لیکن سلسلہ بند کر دیا گیا. حالانکہ وہ چلتا رہتا تو بہت اچھا ہوتا، ایسا میرا خیال تھا. کبھی کسی تھیٹر میں جا کے پکچر ہال میں آپ نے فلم کبھی نہیں دیکھی؟ کبھی آپ کی فیملی میں کوئی جاتا ہے فلم دیکھنے، یا اس کو برا مانتے ہیں؟ ہاں، اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ پہ ٹائم ویسٹ کیا جائے، یہ سب فالتو بات ہے. ابھی جس طرح کی فلمیں بن رہی ہیں، کافی اینٹی مسلم فلمیں کہلاتی ہیں، آپ کو معلوم ہے اس بارے میں؟ وہ کچھ چیزیں دیکھتا ہوں میں. پچھلے دنوں آپ کا بھی کچھ دیکھا تھا، تو احساس ہے اس بات کا کہ فلموں کے ذریعے سے بھی وہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ون سائیڈڈ ہے وہ سب.
تو لیکن اس کا جواب زیادہ اچھا کیا ہے کہ دوسری سائڈ کو دکھایا جائے، بس یہی ایک طریقہ اچھا ہوگا. جی. اور اگر وہ صرف انٹرٹینمنٹ تک رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر وہ ہسٹوریکل فیکٹ بنا دیا جائے تو وہ بہت خطرناک ہے. اور آپ کو گھومنا پسند ہے، ٹورزم؟ ہاں بہت پسند ہے. آپ مجھے سارے کام بند کر کے کہہ دیجیے کہ تم گھومنے چلے جاؤ تو میں گھومنے چلا جاؤں گا. بیچ میں ٹائم نکالتا ہوں گھومنے جانے کا. بچوں کے ساتھ میرا پوتا ہے، اس کے ساتھ کہیں کہیں جاتا ہوں. اور جتنے شوق مجھے تھے اسپورٹس کے، گھومنے کے، بچپن میں جو پورے نہیں ہوئے وہ میں اپنے پوتے کے ساتھ پورے کر رہا ہوں. یہی آخری سوال میرا ہونے جا رہا تھا کہ جو جونیئر مدنیز ہیں، جو آپ کے بیٹے، ان کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے لیے آپ کیسا بھوشیہ دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بی ایڈ کرایا، ایم ایڈ کیا اس نے، اور اس نے الہ آباد میں اسکول کھولا، بالکل آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں. پھر ابھی لکھنؤ میں اسکول کھولا، پھر نیٹ کی کوچنگ کا چلاتی ہے وہ. پھر ابھی ہمارا جو اسکول غازی آباد والا ہے وہ بھی اس کو دیکھنے کی تیاری کر رہی ہے. دیوبند میں بچیوں کا اسکول بنایا ہے اور سب کو وہ دیکھ رہی ہے زیادہ تر. تو میں نے اس کو کہا کہ تو جرمنی چلی جا، وہاں ضرورت ہے اور کام بھی ہے، اور تم بہت یعنی اس کی محنت ہے اس لائن میں، تو وہاں جاؤ اور وہاں رہو اور شفٹ ہو جاؤ انڈیا سے. تو اس نے بالکل ریجیکٹ کر دیا اس آئیڈیا کو. تو میرے لیے وہ پرائڈ کا مومنٹ تھا جب میری بیٹی نے مجھے کہا کہ نہیں، جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہیں رہیں گے، میں نہیں جاؤں گی جرمنی. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا مدنی صاحب، آپ یہاں پر آئے اور اپنی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں پہ ہم نے روشنی ڈالی. اور امید یہ کرتے ہیں کہ 2026 بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہو، عیسائیوں کے لیے بھی اچھا ہو، پورے ہندوستان کے لیے اچھا ہو، اور پوری دنیا میں ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ روشنی ایک امید کی ضرور جائے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.